उजलत या बेपरवाही में पिस्टल बरदार ने मेरा और अपना दरमियानी फासला कम कर दिया। ऐसे मौके पर पांव स्लिप करने की तकनीक इस्तेमाल की जाती है। मेरा जो पांव जमीन पर पड़ा वो मैंने स्लिप कर दिया, बिल्कुल जैसे पांव फर्श पर नहीं केले के छिलके पर पड़ा हो। सेकंड के मुख्तसर तरीन हिस्से में मैं फर्श पर गिरा और चितलेट गया। पिस्टल बरदार ने इस्तरारी हरकत के तहत फायर किया। गोली चलने से बहुत पहले मैं नीचे गिर चुका था और मेरे दोनों हाथ पिस्टल बरदार के टखनों पर थे। मैंने एक झटके से इसे नीचे गिराया। वो पुश्त के बल गिरा और चित हो गया। इससे पहले कि वो दूसरे फायर के लिए पिस्टल का रुख मेरी तरफ मोड़ता, मैंने करवट लेकर खुद को औंधा किया और फिर जस्त लगाकर पिस्टल बरदार पर सवार हो गया। मेरे दोनों हाथ इसके पिस्टल पर थे और उंगली पिस्टल की लबलबी तलाश कर रही थी। ये सब कुछ 1 सेकंड में हो गया। जो ही दूसरे शख्स ने अपनी AK-56 मेरी तरफ सीधी की और गोली चलाने का फैसला किया, मैंने पिस्टल का रुख इसकी तरफ मोड़ दिया। पिस्टल अभी तक पिस्टल वाले के हाथ में था और इसका रुख भी उल्टा था, यानी ट्रिगर ऊपर की तरफ था, लेकिन इससे राइफल बरदार को निशाना बनाया जा सकता था। मैंने गोली चलाई। साइलेंसर लगे पिस्टल से ठक की आवाज आई और 38 बोर की गोली एंड राइफल बरदार के दिल के मकाम पर लगी। वो किसी बेजान पुतले की तरह फर्श पर गिरा। राइफल इसके हाथ से निकल चुकी थी। मैंने राइफल तक पहुंचने में जल्दी नहीं की, क्योंकि इर्द गिर्द राइफल का कोई दावेदार पैदा नहीं हुआ था। मैंने जोर लगाकर पिस्टल का रुख मोड़ा और तीसरा फायर किया। ये गोली मेरे नीचे दबे हुए शख्स की गर्दन पर लगी और आर पार हो गई। पिस्टल पर एकदम ही इसकी गिरफ्त खत्म हो गई। मैंने पिस्टल छीनकर एक और फायर मद्दे मुकाबिल के सर पर किया और इसे ठंडा ठार कर दिया। लॉकअप में से जरीगुल और सरोज समेत तमाम अफराद ये मंजर देख रहे थे। 2 अफराद की खून चंका तड़पती लाशें देखकर सरोज के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। जरीगुल ने वाह उस्ताद का पुरजोश नारा बुलंद किया। एन इसी वक्त इंचार्ज टोनी के कमरे का दरवाजा झटके से खुला और वो बौखलाया हुआ बाहर निकला। मैं इस वक्त तक पिस्टल फेंककर AK-56 उठा चुका था। मेरे हाथ में राइफल और अपने साथियों को जमीन बोस देखकर इसका मुंह हैरत से खुला रह गया। इसके साथ ही इसका हाथ अपने होल्स्टर की तरफ बढ़ा। मैं लपक कर इसके सामने पहुंच चुका था। मुमकिन था कि मैं फायर कर देता, लेकिन ऐन वक्त पर मेरा दिमाग काम कर गया। राइफल पर साइलेंसर नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं फायर करता तो आवाज ना सिर्फ सारे बेसमेंट में गूंजती, बल्कि बहुत मुमकिन था कि बाहर भी सुनी जाती। आवाज बाहर सुनी जाती तो रक्स गाह में मौजूद मर्द जन चौंक जाते और यकीनी बात थी कि मुसल्ला पहरेदार बेसमेंट की तरफ भागते। मैंने फायर का इरादा तर्क किया और राइफल को लाठी की तरह इस्तेमाल किया। राइफल की जोरदार चोट टोनी की कनपट्टी पर लगी और वो लड़खड़ा कर जमीन से टकराया। मैंने राइफल ही से दूसरी तरफ लगाई। इस मर्तबा टोनी बड़ी फुर्ती से नीचे झुक गया। वजनी राइफल और ठोस दीवार का पुरशोर तसादुम हुआ। इसके साथ ही टोनी ने मेरे पेट में टांग रसीद की। वार खाली जाने के सदमे ने मेरा गुस्सा 2 चंद कर दिया था। रही सही कसर पेट की चोट ने पूरी कर दी। मैंने ताक कर टोनी के कलेजे में ठोकर मारी। वो डकराता हुआ जमीन बोस हो गया। इसकी नाक मुंह से खून छूट गया था। मार्शल आर्ट के खिलाड़ी जानते हैं कि सीने के सामने वाली हड्डी के नीचे नरम जगह लगने वाली ये ज़र्ब कितनी खतरनाक होती है और इससे बचने के लिए खिलाड़ियों को किस कदर ताकीद की जाती है। टोनी ये ज़र्ब खाने के बाद दुनिया से बेखबर हो चुका था और ऐन मुमकिन था कि ये बेखबरी अबदी हो। मैं राइफल थामकर दीवार के साथ चौकस खड़ा था। बेसमेंट में अगर कोई शख्स और मौजूद होता तो इसे अब तक सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेसमेंट में कोई और नहीं था। हम इन लम्हात में बिला शिरकत गैरे इस बेसमेंट के मालिक थे और बेसमेंट के साथ साथ इस बेशुमार कीमती सामान के भी, जो वसी हॉल कमरे में स्टोर किया गया था। मैं चंद सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद टोनी के कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ अभी तक शॉर्ट सर्किट टीवी चल रहा था और ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े रक्स गाह के हिजान खेज मनाजिर स्क्रीन पर नमूदार हो रहे थे। अब भी बहुत से मर्दोजन अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो चुके थे और वालिहाना रक्स का साथ दे रहे थे। कभी कभी
اسکرین پر کسی ہوش ربا منظر یا بہت حسین چہرے کی تصویر منجمد ہو جاتی تھی۔ موسیقی کا شور اپنے جوبن پر تھا۔ میں نے ایک میز پر سے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ سب سے پہلے میں نے لاک اپ کا دروازہ کھولا۔ زری گل، سروج اور راکیش سنگے بھرا مار کر باہر نکل آئے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ ٹونی اور اس کے انجہانی ساتھیوں کی تلاشی لیں۔ جب وہ تلاشی لے رہے تھے، میں نے بیسمنٹ کی سیڑھیاں تلاش کر لی۔ یہ سیڑھیاں بیسمنٹ سے باہر نہیں نکلتی تھیں، بلکہ بیسمنٹ ہی کی دوسری منزل پر واقع کمروں تک جاتی تھیں۔ وہی کمرے جن میں کوئی جاندار مخلوق بند تھی اور جس کی پراسرار آواز کی گونج سروج اور راکیش سنگھ کے پچھلے 4 روز سے سن رہے تھے۔ راکیش سنگے اور زری گل نے مجھے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو وہ بھی لپکتے ہوئے اندر آ گئے۔ راکیش کے ہاتھ میں شلوار قمیض والے کا خون آلود پسٹل اور زری کے پاس ٹونی کا ریوالور تھا۔ ان کے چہرے تجسس کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ سروج وہیں کھڑی تھی اور ہراساں نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کل 4 کمرے تھے۔ آگے بالکنی سی بنی ہوئی تھی۔ درمیان والے 2 کمروں کے دروازے مقفل نظر آتے تھے۔ میں ان دروازوں کے سامنے پہنچا تو ناقابل فہم گونج زیادہ واضح سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے نامانوس بو بھی محسوس کی۔ یقیناً یہ حیوانی بو تھی۔ زری گل نے دروازوں کی نچلی درز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے استاد صاحب، یہ تو کسی جانور کا پیشاب لگتا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ یہ بدبودار زرد مالا یقیناً کسی جانور کا پیشاب تھا۔ ایک دروازے کے نیچے سے بہنے والے پیشاب کی مقدار زیادہ تھی اور وہ بالکنی میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ زری گل نے تشویشناک لہجے میں کہا، استاد صاحب، ہمارے ریوالور میں صرف 2 گولی ہے۔ اگر یہاں خطرے مطرے والا کوئی بات ہے تو ہمارے پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرنا۔ سنگے بولا، گولیاں تو میرے پسٹل میں بھی صرف 2 ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں گولی چلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ سنگے صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ شاید یہاں گولی چلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ ہو سکتا ہے اندر کوئی ہوائی چیز ہو، اور ہوائی چیزوں پر گولی تو کیا، گولا بھی بیکار ہوتا ہے۔ سروج نیچے 2 لاشوں کے درمیان کھڑی تھی اور سخت ہراساں تھی۔ وہ چیخ کر بولی، تم لوگ کیوں خواہ کی مصیبت مول رہے ہو؟ واپس آ جاؤ۔ میں واپس جانے کے لیے اوپر نہیں آیا تھا۔ محتاط قدموں سے میں ایک کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ رائفل کی نال سے کھڑکی پر دباؤ ڈالا۔ وہ اندر سے بند تھی۔ پھر میں نے دروازے کو دھکیلا۔ حسب توقع وہ بھی مقفل تھا۔ میں نے جھک کر کی ہول سے آنکھ لگائی۔ ایک حیرت ناک منظر میرے سامنے آ گیا۔ ایک لمبوترے ہال نما کمرے میں بہت سے بندر بند تھے۔ سرخ آنکھوں اور سیاہی مائل بالوں والے یہ جسیم بندر شکل سے ہی خوخار اور خطرناک نظر آتے تھے۔ ان کے رخساروں پر ہلکی نیلی دھاریاں سی تھیں۔ میری نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ہم نے وائلڈ لائف ریزرو میں چاندنی رات میں جھاڑ جھنکاڑ کے نیچے بہت سے آہنی پھندے لگے دیکھے تھے۔ دامودر نے بتایا تھا کہ یہ پھندے ایک نایاب قسم کے بندر کو پکڑنے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ یقیناً یہ وہی نایاب بندر تھے جو درجنوں کے حساب سے اس کمرے میں بند تھے۔ کم و بیش 6 درجن بندر اس کمرے میں موجود تھے۔ ان سب کے چہروں پر ایک چرمی سی بندش تھی۔ یہ بندش بالکل اسی طرح چہروں پر چڑھائی گئی تھی جس طرح شکاری کتوں، گھوڑوں یا بھینس گائے کے چہروں پر کے تھوتنی پر چڑھائی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور کسی بھی مقصد کے لیے اپنا منہ نہ کھول سکیں۔ بندروں کے منہ بھی اتنی سختی سے ہی بند تھے۔ وہ اپنی فطری جبلت کے تحت خرخرانے اور چیخنے چلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن منہ بند ہونے کی وجہ سے یہ آواز ان کے اندر ہی گونج کر رہ جاتی تھی، اور جو تھوڑی بہت نکلتی تھی وہ بھی ناقابل فہم محسوس ہوتی تھی۔ میرے بعد زری گل اور سنگھے نے بھی یہ منظر دیکھا اور حیرت زدہ ہوئے۔ مختصر سی جگہ میں قید جانور ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے تھے، کبھی کھڑکیوں سے چمٹتے تھے، کبھی ایک دوسرے سے الجھتے تھے۔ ان کا پیشاب اور فضلہ پورے کمرے میں بکھرا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جانوروں کی غیر معمولی بے قراری کی ایک وجہ بھوک بھی ہے۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان بیچاروں کو یہاں بند کرنے کے بعد ان کی مڑ کے خبر نہیں لی گئی۔ شاید اپنی افراتفری میں
وہ لوگ ان بے زبانوں کو بالکل بھول گئے تھے یا پھر وہ انہیں آج کل میں کہیں اور منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ساتھ والے کمرے میں بھی بالکل اسی نسل کے 3-4 درجن بندر موجود تھے۔ یہ کیا چکر ہے راکیش؟ راکیش کے چہرے پر حیرت اور سنسنی کے آثار تھے۔ وہ بولا، یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ ان جانوروں کو بھی اس سامان کے ساتھ کہیں بھیج رہے ہیں۔ یہ بہت کمیاب نسل کے جانور ہیں اور یقیناً بہت قیمتی بھی ہوں گے۔ استاد صاحب، ہم کو زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی وقت کوئی پہرے دار تہہ خانے میں جھانک سکتا ہے۔ باہر نکلنا بھی تو آسان نہیں ہے، خاص طور سے جب تک ڈانس پارٹی ہو رہی ہے۔ اس پارٹی کا ہنگامہ ختم ہو تو پھر نکلنے کے بارے میں سوچیں گے، اور اگر اس دوران میں کوئی در آ گیا تو اسے لمبا لٹا دیں گے۔ میرا خیال ہے بیسمنٹ کا ایک چکر لگائیں، سنگے نے تجویز پیش کی۔ ہم نیچے اترے اور اس وسیع ہال میں جا پہنچے جہاں گٹھریوں کے انبار لگے تھے اور دیگر سامان پڑا تھا۔ جانوروں کی بیش قیمت کھالوں کے علاوہ ہاتھی دانت کی بنی ہوئی بے شمار آرائشی چیزیں اس سامان میں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ مختلف جانوروں کے سینگ تھے اور کئی ٹن خام ہاتھی دانت تھا جسے احتیاط سے لکڑی کے ڈھانچوں میں پیک کیا گیا تھا۔ ایک بہت بڑے بکس میں ہم نے مختلف جانوروں از قسم شیر، ہرن، باراسنگا وغیرہ کے سروں کی ٹرافیاں بھی دیکھی۔ یقیناً اس قسم کے اور بھی باکسز سامان میں موجود ہوں گے۔ اس سامان کے معائنے کے دوران میں ہی میری نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی AK-56 رائفل پر پڑی اور میں بری طرح چونک گیا۔ گن کی وہ ساکٹ جس سے میگزین اٹیچ ہوتا ہے ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ میں نے میگزین علیحدہ کرنا چاہا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے علیحدہ ہو گیا۔ بادی النظر میں یہی محسوس ہو رہا تھا کہ گن ناکارہ ہو چکی ہے۔ ٹونی سے دست بدست لڑائی کے دوران میں گن بڑے زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ یہ نقص غالباً اسی وقت نمودار ہوا تھا۔ زری گل اسلحے کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ گن کی صورتحال دیکھ کر اس کا چہرہ بھی لٹک گیا۔ یہ گن فی الوقت ہمارے لیے بیکار تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمیں صرف ایک پسٹل اور ایک ریوالور کے ساتھ اس خطرناک جگہ سے نکلنا ہے، اور ان 2 ہتھیاروں میں بھی ٹوٹل 4 گولیاں تھیں۔ ہم نے مزید گولیوں اور اسلحے کی تلاش میں ٹونی کے کمرے کو کھنگالا، لیکن ناکامی ہوئی۔ اچانک ایک آواز نے ہم سب کو چونکا دیا۔ یہ بزر کی آواز تھی اور بیسمنٹ کے اس دروازے کی طرف سے آئی تھی جو پارکنگ لاٹ میں کھلتا تھا۔ 5 روز پہلے میں اسی دروازے سے بیسمنٹ میں لایا گیا تھا۔ اسٹین لیس اسٹیل کا بنا ہوا یہ جدید دروازہ قریباً 10x6 فٹ کا تھا۔ قفل میں چابی گھمانے کے بعد ایک بٹن دبایا جاتا تھا اور دروازہ خود کار طور پر کھلتا تھا۔ اس وقت یہ دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ اسی طرح کا ایک اور دروازہ بیسمنٹ کی شمالی دیوار میں بھی واقع تھا۔ بزر مسلسل بج رہا تھا، اور ہر بار جب بزر بجتا تھا دروازے کی پیشانی پر ایک سرخ بتی روشن ہو جاتی تھی۔ سروج کے چہرے پر گہرا خوف نظر آنے لگا۔ وہ 2 لاشیں دیکھ چکی تھی اور اب لگ رہا تھا کہ مزید لاشیں دیکھنی پڑیں گی۔ سنگے کا چہرہ بھی تشویش ظاہر کر رہا تھا، تاہم زری گل بالکل پرسکون تھا۔ میں نے سنگے کا پسٹل ہاتھ میں لیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اب بزر کے ساتھ ساتھ دروازے کو ہاتھ سے بھی بجایا جانے لگا تھا۔ میں نے دروازے کے کی ہول سے آنکھ لگائی۔ دوسری جانب ٹیوب کی دودھیا روشنی میں مجھے پریشان کن منظر نظر آیا۔ 2 افراد سروں پر کھالوں والی گٹھریاں اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے عقب میں 3 مسلح پہرے دار نظر آ رہے تھے۔ چوتھا پہرے دار غالباً دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ مختصر کی ہول سے یہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ یقیناً ارد گرد مزید افراد بھی موجود تھے۔ دروازہ کھولنا کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ پہرے داروں کی خود کار رائفلیں ہمیں بھون کر رکھ دیتی۔ میں دوڑتا ہوا بیسمنٹ کے شمالی دروازے کی طرف لپکا۔ اس دروازے کی چابی بھی کی رنگ میں موجود ہونی چاہیے تھی، لیکن چابی آزمانے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ دروازہ اس رقص گاہ سے قریب تر ہے جہاں اس وقت محفل رنگبو اپنے عروج پر تھی۔ دروازے کے پاس پہنچتے ہی مجھے موسیقی کا ہلکا ہلکا شور سنائی دینے لگا اور مرد و زن کے مدھم قہقہے سماعت تک پہنچنے لگے۔
اس کا مطلب تھا کہ اگر ہم اس دروازے سے نکلنے کی کوشش کرتے تو ہمیں رقص گاہ کے اندر سے یہاں بہت قریب سے ہو کر گزرنا پڑتا۔ میں واپس ٹونی کے کمرے میں آیا۔ یہاں شارٹ سرکٹ ٹی وی ابھی تک آن تھا۔ رقص گاہ کے ہوش ربا مناظر نظر آ رہے تھے۔ فرط جوش میں کئی سنالی حسینائیں نیم اریاں ہو کر محو رقص تھیں۔ ہر جسم تھرک رہا تھا اور میزوں کے درمیان سفید وردیوں والے ویٹر جو خود بھی پیے ہوئے تھے ڈولتے پھر رہے تھے۔ کیمرہ رقص گاہ کے جس حصے کی منظر کشی کر رہا تھا وہاں 2 مسلح محافظ موجود تھے۔ 2 مسلح محافظ دوسرے حصے میں تھے۔ یہاں سب مگن نظر آ رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ رقص گاہ کے نیچے بیسمنٹ میں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ بیسمنٹ کا جنوبی دروازہ اب وحشیانہ انداز میں بجایا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پہرے داروں کے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ یقینی بات تھی کہ دروازے کی ڈپلیکیٹ چابی بھی موجود ہوگی اور کسی بھی لمحے دروازہ باہر سے کھول لیا جائے گا۔ ایک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے سروج اور راکیش سے کہا کہ وہ لاک اپ میں تانگورے کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے کی رنگ میں سے 2-3 چابیاں آزمائیں اور بیسمنٹ کے شمالی دروازے کا قفل کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم میں نے بٹن دبا کر دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد میں نے کی رنگ زری گل کو دیا اور اس سے کہا کہ وہ اوپر جا کر بندروں والے بڑے کمرے کا دروازہ کھول دے اور دروازہ کھولنے کے فوراً بعد خود کو 7 والے خالی کمرے میں بند کر لے۔ زری گل پہلے تو حیران ہوا، پھر جب میری بات سمجھ میں آ گئی تو اس کی آنکھوں میں جوش کی چمک نمودار ہو گئی۔ اس نے اپنی پشاوری چپل کے تسمے کس کر باندھے اور چابیاں لے کر اوپر پہنچ گیا۔ جنوبی دروازے پر شور و غل جاری تھا اور بزر مسلسل بج رہا تھا۔ چند ہی لمحے بعد زری گل نے اوپر جا کر دروازہ کھول دیا اور خود دوڑ کر 7 والے خالی کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد 3-4 سیکنڈ تک تو کچھ نہیں ہوا، پھر ایک دم بھگدڑ سی مچ گئی۔ میں نے سیاہ بالوں والے جسیم بندروں کو دیکھا۔ وہ سیلابی ریلے کی طرح دروازے سے نکل رہے تھے۔ میں نے بٹن دبا کر شمالی دروازہ کھول دیا اور خود دوڑ کر لاک اپ میں سروش اور راکیش کے پاس چلا گیا۔ بھوک کے مارے بندر جنونی ہو رہے تھے۔ وہ وحشیوں کی طرح بیسمنٹ میں دندنانے لگے۔ ان کے منہ بند تھے لیکن پنجے آزاد تھے۔ پنجوں سے میری مراد ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ اپنے لمبے تیز ناخنوں کی وجہ سے یہ ہاتھ پاؤں پنجے ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ ہر شے پر جھپٹ رہے تھے اور اسے بھنبوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند ہی سیکنڈز میں انہوں نے دونوں لاشوں کے کپڑے دھجیوں میں بدل دیے اور ٹونی کو بھی لہو لہان کر دیا۔ وہ لمبی جستے لگا رہے تھے اور ہر اس چیز پر لٹک رہے تھے جہاں ان کے پاؤں ٹک سکتے تھے۔ سروج اپنی چیخیں بمشکل روکے ہوئے تھی۔ چند سیکنڈ میں ان جنونی بندروں نے باہر کا راستہ دیکھ لیا اور بھرا مار کر نکلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیسمنٹ خالی ہو گیا۔ میں نے زری گل کو پکارا کہ وہ نیچے آ جائے اور اس کے ساتھ ہی میں بھی سروج اور راکیش سنگے کو لے کر لاک اپ سے نکل آیا۔ تانگورے اس قابل نہیں تھا کہ اسے ساتھ لے جایا جا سکتا۔ اسے چھوڑنا ہماری مجبوری تھا۔ زری گل کے نیچے آتے آتے آخری جانور بھی بیسمنٹ سے نکل کر رقص گاہ کا رخ کر چکا تھا۔ رقص گاہ کی طرف سے اب ایک شور قیامت بلند ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ سینکڑوں افراد حلق پھاڑ کر چیخ رہے ہیں اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ہم بھی دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور مختصر سے قالین پرزینے طے کر کے رقص گاہ میں آ گئے۔ یہاں کا منظر قابل دید تھا۔ ہر طرف ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ بہت سے شرفا جانے بچانے کے لیے میزوں کے نیچے گھسے ہوئے تھے۔ مرد عورتوں پر اور عورتیں مردوں پر گری پڑ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے جو حسینائیں مچل مچل کر رقص کر رہی تھیں ان میں سے کچھ اب ڈانسنگ فلور پر بے ہوش پڑی تھیں اور ہم رقص انہیں لتاڑتے ہوئے گزر رہے تھے۔ میں نے 10-20 بندروں کو دیکھا جو ایک بہت بڑے فانوس پر چڑھ بیٹھے تھے اور اسے جھولے کی طرح جھلا رہے تھے۔ اس فانوس کے عین نیچے کچھ معزز سنہالی مرد و زن چت پڑے تھے اور بندر ان کے سینوں پر چڑھے بیٹھے تھے۔ سروج کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے اس نوحہ کنا ہجوم میں سے گزرے اور رقص گاہ کے مین دروازے تک پہنچ گئے۔
पिस्टल मेरे हाथ में था और मैं किसी भी इंसान या हैवान को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार था। 10-15 सेकंड बाद हम चारों क्लब से बाहर थे। सड़क पर भी क़यामत सुग़रा बरपा थी। कुछ बंदर बाहर निकल आए थे और खौफजदा मोअज़्ज़िज़ीन पर हमले कर रहे थे। औरतों की सुरीली चीखें रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज रही थीं। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। मुझे एक सफेद ब्यूक गाड़ी स्टार्ट हालत में खड़ी नजर आई। गाड़ी का बावर्दी ड्राइवर अगला दरवाजा खोले खड़ा था और हिरासा नजरों से लंका क्लब के मेन दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैंने तामिल ड्राइवर को निगाहों निगाहों में तोला और अकब से जाकर पिस्टल का आहनी दस्ता इसकी कनपट्टी पर रसीद किया। वो लड़खड़ा कर गिरा। कनपट्टी पर लगने वाली दूसरी ज़रब ने इसे अंटा गफील कर दिया। मैंने लरसती कांपती सरोज को गाड़ी में धकेला। राकेश और जरी पहले ही नशिस्त संभाल चुके थे। मैंने पिस्टल डैशबोर्ड पर रखा और ड्राइविंग सीट संभाल ली। जो ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, एक दरमियाने जिस्म का बंदर सामने आ गया। इसके गले में किसी औरत का जेरजामा झूल रहा था। हेडलाइट्स में इसकी आंखें सुर्ख कुमकुमों की तरह रोशन थीं। इसने उछलकर बोनट पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बम्पर की हल्की सी ज़रब ने इसे एक तरफ लुढ़का दिया। गाड़ी चिकनी साफ सड़क पर आई तो मुझे अकब नुमा शीशे में लंका क्लब का मेन दरवाजा नजर आया। दरवाजे पर बहुत बड़ा न्यून साइन पुरशोर आवाज के साथ नीचे आन गिरा था और अब इसमें लगे हुए बल्ब, ताकतवर बल्ब धमाकों से फूट रहे थे। मुझे हिंदू देवमाला की वो कहावत याद आ गई जिसके मुताबिक बंदर नुमा रावण ने लंका को आग लगा दी थी। इसी कहावत की पैरवी करते हुए आज बहुत से रावणों ने लंका क्लब को तैयोबाला कर दिया था। गाड़ी चरचराती हुई आगे बढ़ रही थी। एक मोड़ काटते ही मुझे अपने अकब में एक BMW मोटरसाइकिल नजर आई। मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे और बड़ी तेजी से हमारे करीब आ रहे थे। इनके लिबास देखने के बाद मेरा यह शक यकीन में बदल गया कि वो क्लब से ही हमारे पीछे लगे हैं और इनका ताल्लुक काका के मुसल्ला कारिंदों से है। मैंने गाड़ी को जल्दी जल्दी 2-3 सड़कों पर मोड़ा। हर दफा मोड़ मुड़ने के बाद मुझे अकब में मोटरसाइकिल की रोशनी नजर आई। पूरी तरह यकीन कर लेने के बाद मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर ली। जरी गुल भी सूरत हाल मुलाहजा फरमा चुका था और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। जरा अपना निशाना तो दिखाओ जरी गुल, वो चहक कर बोला। बंदा पड़काना या सिर्फ मोटरसाइकिल उल्टाना है? सिर्फ मोटरसाइकिल उल्टाना है। अभी लीजिए उस्ताद साहब, जरी गुल ने कहा और रिवॉल्वर उठा लिया। नहीं, इससे नहीं, ये पिस्टल लो। मैंने डैशबोर्ड से साइलेंसर लगा पिस्टल उठाकर इसे दिया। जरी गुल ने खिड़की में से हाथ निकालकर चलती गाड़ी से निशाना लिया। पहला फायर तो खाली गया, लेकिन दूसरा ऐन निशाने पर लगा। मैंने अकब नुमा आईने में मोटरसाइकिल को डगमगाते और फिर उछलकर एक बंद दुकान के शोकेस में घुसते देखा। वो गिरा हरामजादा! जरी गुल ने नारा लगाया और फिर सीना फुलाकर कनखियों से सरोज की तरफ देखने लगा। मैंने राकेश से अंग्रेजी में पूछा, यहाँ आसपास कोई ठिकाना है? है तो, लेकिन हमें घूम फिरकर चाइना चौक की तरफ जाना होगा। वहां मेरे दोस्त का फ्लैट है, हम वहां महफूज तरीके से छुप सकते हैं। लंका क्लब के सामने से तो नहीं गुजरना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो पिछली सड़क पर है। ओके राकेश, तुम रास्ता बताते जाओ। सड़कें सुनसान और कुशादा थीं। 4-5 मिनट बाद हम एक 5 मंजिला बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। मैंने सरोज, जरीगुल और सिंघे को वहीं उतारा और गाड़ी 1-1.5 फरलांग दूर एक गली में छोड़ आया। मेरे वापस आने तक सिंघे, सरोज और जरी को फ्लैट में छोड़ आया था और खुद अपने ख्वाबदीदा दोस्त के साथ फुटपाथ पर मेरा इंतजार कर रहा था। सिंघे का दोस्त एक दफ्तरी किस्म का बेजरर सा सिनारी नौजवान था। हम इसके साथ बिल्डिंग में दाखिल हुए। फ्लैट 5वीं मंजिल पर था और लिफ्ट भी नहीं थी। सड़क की तरफ खिड़कियां थीं जिनमें शीशे लगे थे। अब सुबह का उजाला फैलना शुरू हो गया था। मैंने खिड़की में से नीचे झांका। सड़क साफ नजर आ रही थी और इससे अगली सड़क भी दिखाई दे रही थी। ये देखकर मुझे खुशी हुई कि इस बुलंदोबाला फ्लैट में से लंका क्लब की इमारत दिखाई दे रही है, और न सिर्फ इमारत दिखाई दे रही थी बल्कि मेन गेट के सामने मची हुई अफरा तफरी के आसार भी नजर आ रहे थे।
ایمبولینس گاڑیوں کی چمکتی ہوئی سرخ روشنیاں اور تیزی سے متحرک انسانی حوالے اتنی دور سے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چند فائر بھی ہوئے۔ غالباً پولیس وہاں بھی پہنچ چکی تھی۔ راکیش کا دوست حیران پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں ایک کے 55 رائفل وہی بیسمنٹ میں پھینک آیا تھا، لیکن کاکا کے کارندوں سے چھینے ہوئے دونوں ہتھیار یعنی ریوالور اور پسٹل ہمارے پاس موجود تھے۔ سنگے کا دوست ان ہتھیاروں کو ہراساں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سروج کا ورم زدہ چہرہ اور اجڑا پجڑا حلیہ بھی اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ سنگے اسے ایک طرف لے گیا اور 5-10 منٹ میں اس کی حیرت دور کر دی۔ میں نے سنگے سے کہا، میں ایک فون کرنا چاہتا ہوں۔ فلیٹ میں ٹیلی فون موجود تھا۔ سنگے اپنے دوست سے رسمی اجازت لینے کے بعد مجھے ٹیلی فون سیٹ کے پاس لے گیا۔ میں نے کچھ دیر پہلے لنکا کلب سے نکلتے ہوئے اس کے نیون سائن سے ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ میں نے یہ نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ قائم ہونے پر دوسری طرف سے ایک جھلائے ہوئے شخص کی آواز آئی۔ وہ سنہالی بول رہا تھا۔ میں نے انگریزی میں پوچھا، کون ہے؟ وہ دھاڑا، فون تم نے کیا ہے، تم بتاؤ کون ہو تم؟ بیک گراؤنڈ میں سے ہلکے ہلکے شور کی آواز آ رہی تھی۔ بڑی الٹی کھوپڑی ہے تمہاری۔ وہ بولا، الٹے بندے کے ساتھ الٹی کھوپڑی ہوتی ہے، تم کچھ بھونکو گے یا فون بند کر دوں میں؟ لگتا ہے منہ میں کتے کی زبان لگوا رکھی ہے تم نے۔ میں نے اسے مزید بھڑکایا۔ وہ بھڑکا تو انگریزی اس کا ساتھ چھوڑ گئی اور وہ اپنی مادری زبان میں وائی تبائی بکنے لگا۔ میں نے بھی انگریزی میں اسے ایک شاندار گالی سے نوازا اور کہا کہ وہ اپنے ناجائز باپ دھرمان کاکا کو فون پر بلائے، ورنہ جو کچھ کلب کے بیسمنٹ میں ہے وہ 2-3 گھنٹے کے اندر اندر پولیس کے مال خانے میں نظر آئے گا۔ بیسمنٹ کے حوالے نے مخاطب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز فون پر ابھری، کون ہو تم؟ تمہاری ماں کا کلاس فیلو۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ جلدی کرو، ورنہ دھرمان کاکا اور ایک او والے ہاتھ لگا لگا کر روئیں گے اور ساری عمر روتے رہیں گے، اور تیرا تو ایسا حشر ہوگا کاکا کے ہاتھوں کہ آتما حشر تک بین کرتی رہے گی۔ بیسمنٹ کے بعد ایک او کے حوالے نے مخاطب کی پتلون خراب کر دی۔ وہ گھگیا کر بولا، بس 1 منٹ۔ صرف 20 سیکنڈ بعد مجھے فون پر دھرمان کاکا کی آواز سنائی دی۔ دھرمان کاکا جو کولمبو اور گرد و نواح میں دہشت کی علامت تھا، جس کی آواز میں کسی جنگی سالار کا سا دبدبا اور قہر تھا، اس وقت گھبرایا ہوا اور سٹپٹایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہیلو، کون ہو تم؟ میں جو کوئی بھی ہوں، اس وقت تمہاری اور ایک او کی موت ہوں۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم شاہجہان ہو۔ کہاں سے بول رہے ہو تم؟ تمہارے پاگل کتوں کی پہنچ سے بہت دور ہوں۔ وہ جتنا بھی سر ٹکرائیں مجھے نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن میں بہت نزدیک بھی ہوں۔ لنکا کلب میری نظر میں ہے، یہاں سے تنکا بھی اڑ کر باہر جائے گا تو مجھے پتا چل جائے گا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ڈیل۔ کس بات کی ڈیل؟ اس سارے سامان پر جو بیسمنٹ میں اسٹور ہے اور جو میرے ایک اشارے پر پولیس کی تحویل میں جا سکتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا، کس سامان کی بات کر رہے ہو تم؟ اس سارے سامان کی جو سری لنکا کے سیل سینٹر سے لا کر یہاں جمع کیا گیا ہے۔ جانوروں کی کھالیں، جن میں کم و بیش 800 ٹائگرز کی کھالیں بھی شامل ہیں، 6-7 کروڑ کی آئیوری، ہاتھی دانت کی بیش بہا اشیاء اور خام ہاتھی دانت۔ سمجھ گئے ہو یا تفصیل سے سمجھاؤں؟ دیکھو، یہ باتیں فون پہ کرنے کی نہیں ہے۔ تم کسی مقام پر پہنچو، میں بھی پہنچتا ہوں، 1 to 1 بات کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھو کاکا، چالاکی نہیں چلے گی۔ تم نے لنکا کلب سے کوئی بھی چیز منتقل کرنے کی کوشش کی نا تو سمجھو سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں جانتا ہوں پولیس تمہارے پیچھے دیوانی ہو رہی ہے، صرف ایک کال کی دیر ہے، پورے کولمبو کی پولیس لنکا کلب پر چڑھ دوڑے گی۔ فون پر کاکا کے ہانپنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم جگہ بتاؤ، میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ بات ہونے تک لنکا کلب سے کچھ منتقل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر سنگے سے پوچھا کہ کون سی جگہ مناسب رہے گی۔ اس نے اسٹار ہوٹل کا نام لیا۔ میں نے کاکا سے کہا، اسٹار ہوٹل پہنچو، میں بھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اوکے، لیکن تمہیں اکیلا نہیں ہونا چاہیے، ایک او کا سرکردہ شخص تمہارے ساتھ ہو۔ وہ کس لیے؟ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر ہماری بات چیت بے معنی ہے۔ اگر وہ نہ آ سکے تو
میں جانتا ہوں کہ وہ آ سکتا ہے اور تمہارے انکار کا مطلب یہ ہے کہ تم اس ڈیل میں دلچسپی نہیں لے رہے. اس صورت میں فوراً دوسرے آپشن پر عمل کروں گا. دوسرے آپشن سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ پولیس. اور کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی. میرا مطلب ہے ہم پہنچ رہے ہیں. 1-2 منٹ میں نے فون پر کاکا سے تمام تفصیل طے کر لی اور فون بند کر دیا. کیا تم اکیلے جاؤ گے؟ سروج نے بہت دیر بعد زبان کھولی. ہاں. دیکھو تمہارا یہ دوست سنگھے مجھے بتا رہا تھا کہ کاکا بہت خطرناک شخص ہے. اسے یہاں بلیک لائن کہا جاتا ہے. اس بلیک لائن کے دانت نکال دیے میں نے. تم نے سنا نہیں وہ فون پر کیسے میاؤں میاؤں کر رہا تھا؟ سروج نے زور سے میرا بازو دبایا اور لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی. شاہجہان پلیز نکل جاؤ اس چکر سے. یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. کیوں خواہ خود کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ چلو آؤ میں تمہیں سائیں علی کے پاس لے چلتی ہوں. وہ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس حیدرآباد پہنچا دیں گے. وہ بڑی شکتی کے مالک ہیں. سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ان سے صندوق تلاش کرواؤ نا اور موج اڑاؤ. میری جان کیوں کھا رہی ہو؟ بھگوان تمہیں چھما کرے. ایسی گستاخی کی باتیں کیوں کرتے ہو تم نے تو. وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی کیونکہ زری گل ایک کونے میں کھڑا اسے خشمگین نظروں سے گھور رہا تھا.